नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अहम तरीन मुलाकात के लिए की जाने वाली टेलीफोन कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है। इस कॉल के नतीजे में किस तरह की हैरानकुन पेशरफ्त हुई। नून लीग के एक कारिंदे ने शहबाज शरीफ पर किस तरह से नया हमला किया है। शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। मियां नवाज शरीफ को जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज का क्या किरदार है। एक अहम और खुफिया इजलास में 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नौयत के फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए की गई एक फ़ोन कॉल की कहानी क्या है और नून लीग के एक कारिंदे ने शहबाज शरीफ पर किस तरह से हमला किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए एक अहम तरीन कॉल की असल कहानी क्या है, क्योंकि ये जो टेलीफोन कॉल थी ये एक ऐसे वक्त में की गई जब हुकूमत ये फैसला करने वाली थी कि वो तहरीक लब्बैक के मामले पर और तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर बहुत ज़्यादा लचक दिखा चुकी। साद रिजवी को इसी हवाले से खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद लाया भी गया था ताकि उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा सकें और उन्हें सुना जा सके कि आखिर उनके मुतालबात क्या हैं। और इन्हीं मुज़ाकरात में फ़ौज के कुछ आला अफसरान को शामिल भी कर लिया गया था। हुकूमत और फ़ौजी अफसरान की जानिब से भी साद रिजवी को ये पैगाम दिया गया कि आपने फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो मुतालबा किया था कि पाकिस्तान से फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल किया जाए और फ्रांस से पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो वापस बुलाया जाए, इस हवाले से आपका मुतालबा एक नुक्ते पर मुश्तमिल था और वो नुक्ता ये था कि पार्लियामेंट ये फैसला करे और पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की जाए। और ये जो करारदाद थी, आपने जो मुआहिदा किया उस मुआहिदे की रूह से पार्लियामेंट के अंदर आ गई थी, कौमी असम्बली में ये करारदाद पेश भी कर दी गई थी। तो इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में चूँकि ये मामला हल नहीं हो रहा था और दूसरी जानिब दरियाए चनाब के पुल के अतराफ़ झड़पों की इतलात भी आ रही थी और शहीद होने वाले जो पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद में इजाफा भी हो रहा था और 200 से ज़ायद एहलकार ऐसे थे जो कि ज़ख्मी भी हो चुके थे। इसमें तहरीक लब्बैक का एक अपना दावा था कि उनके भी कई कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें जो बहुत तशवीशनाक बात थी, जो बहुत ही हसास नौयत की बात थी, वो ये थी कि रेंजर्स को ऐसे अख्तियारात दिए गए थे कि वो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बराह रास्त गोली चला सकते हैं, वो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बग़ैर वारंट गिरफ्तारी भी कर सकते हैं और बग़ैर वारंट किसी भी जगह पर छापा मार कर ऐसे अनासिर जो कि बदअमनी फैला रहे हों या कोई साजिश के ज़रिए तकरीबकारी कर रहे हों उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और इसी सूरत हाल में रेंजर्स और मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पें हुई वो भी रियासत के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात थी, क्योंकि रेंजर्स बहरहाल फ़ौज का एक कलीदी हिस्सा हैं। अब ये जो सूरत हाल थी इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के हवाले से एक कॉल की कहानी सामने आई है और इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। और बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं उनका कहना यह है कि उन्हें इस्लामाबाद से एक कॉल आई थी और ये पैगाम दिया गया था उन्हें कि आप फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंच जाएं। और बशीर फ़ारूकी साहब का दावा यह है कि उस वक्त तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस कॉल का क्या मकसद है और उन्हें इस्लामाबाद क्यों बुलाया जा रहा है। बाद में पता ये चला कि ये जो कॉल थी ये उन्हें की अकील करीम डैडी ने और उसके बाद ये सब लोग जिसमें उलमा का एक पूरा डेलीगेशन शामिल था
یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے اور دھرنے کے متعلق معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ اور بشیر فاروقی کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف نے اس دھرنے کے حوالے سے جو معاملات طے ہوئے اس میں بہت مثبت کردار ادا کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کی بھی انہوں نے بہت تعریف کی کہ انہوں نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ ریاستی مفادات میں یہ جو پورا معاملہ ہے ایک پرامن طریقے سے حل ہو جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کر دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تحریک لبیک کے قائدین سے یہ ضمانت لے چکے ہیں کہ اب تحریک لبیک فرانسیسی سفیر اور فرانس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے معاملے پر کبھی بھی کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گی، کبھی بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گی، کبھی بھی دھرنا نہیں دے گی۔ نہ صرف یہ کہ وہ لاہور میں اپنے مرکز پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی، بلکہ کسی بھی شہر میں خاص طور پر جی ٹی روڈ سے جو متصل شہر ہیں وہاں پر اس طرح کے احتجاج کی کوئی ایکٹیویٹی تحریک لبیک پاکستان نہیں کرے گی۔ بشیر فاروقی صاحب کے مطابق تحریک لبیک کے قائدین نے اس معاملے پر یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے کنوے کر دیا ہے تحریک لبیک پاکستان کو کہ فرانس کے ساتھ جو معاملات ہیں جو سفارتی تعلقات کے حوالے سے یہ سب کچھ دیکھنا ریاست کا کام ہے، اور اگر ریاست مناسب سمجھے گی تو جس قسم کے اقدامات وہ لینا چاہتی ہے ریاستی مفادات میں وہ اس قسم کے مفادات لے گی۔ ریاست کو کسی دھرنے کے ذریعے یا کسی لانگ مارچ کے ذریعے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قسم کے سفارتی تعلقات کسی مخصوص ملک کے ساتھ رکھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ وزراء نے یہ الزامات لگائے تھے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ایسی لنکس جو ہیں ان کے متعلق پتہ چلا ہے کہ ایک تو جو ان کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ چلتا ہے بیرون ممالک سے، پھر 4 ممالک کا نام بھی بتایا گیا تھا جو حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بیرونی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ حکومت کا دعویٰ تھا۔ تو بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے کی بھی تحقیقات اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو کرے، اور فارن فنڈنگ کا معاملہ ثابت ہو جائے تو بے شک گردنیں اڑا دی جائیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم نقطہ بیان کیا اور اس نقطے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے اور ہم پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ہم 10 دن تک اس معاہدے کے متعلق جو تفصیلات ہیں اس کے تمام نکات نہ بتائیں، اور تحریک لبیک سیاسی دھارے میں واپس آئے گی۔ اس حوالے سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے بشیر فاروقی صاحب کے مطابق اس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، شاہ محمود قریشی، علی محمد خان کے دستخط ہیں، جبکہ تحریک لبیک کی جانب سے ان کی جو شورا ہے ان کے ارکان کے دستخط اس معاہدے پر موجود ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ جو دھرنے والی سچویشن ہے یہ ڈیفیوز ہونے جا رہی ہے، اور عملی طور پر حکومت نے جو ان کے قانونی مطالبات تھے وہ تو مان لیے، لیکن جو غیر قانونی مطالبات حکومت کی نظر میں ہیں ان کو ماننے سے حکومت نے انکار کر دیا ہے، اور یہ معاملہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے تحریک لبیک کو۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے کارندے نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کر دیا، اور مریم نواز کا اس پوری صورتحال میں کس قسم کا کردار ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو لندن میں کال کی تھی، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، میاں نواز شریف سے 3 مرتبہ رابطہ کیا گیا شہباز شریف کی جانب سے، اور شہباز شریف کے یہ جو رابطے تھے ان کا ایک بڑا خاص پس منظر بھی تھا، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ پیغام پہنچایا کہ مریم نواز انڈائریکٹلی پارٹی کے اندر اپنے جو کیمپ کے رہنما ہیں ان سے میری انسلٹ کروا رہی ہیں، میری بے عزتی کروا رہی ہیں۔ میں پارٹی کا صدر ہوں، اور پارٹی کا صدر ہوتے ہوئے میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مریم نواز جان بوجھ کر مجھے پارٹی کے اندر کمزور بھی کر رہی ہیں اور اپنے کارندوں کے ذریعے مجھ پر حملے بھی کروا رہی ہیں، اور یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے بھی پارٹی قیادت کو اسی معاملے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اور یہ کہا کہ پارٹی کے ایسے لوگ جو کہ جونیئر رینکس میں ہیں ان کے ذریعے پارٹی کی سینئر قیادت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور ان پر جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت حملے کروائے جا رہے ہیں،
اور یہ جو پورے معاملات تھے یہ جاوید لطیف کے گرد گھومتے تھے، جن میں اب ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامائی قسم کا موڑ آیا ہے۔ اور یہ جو موڑ ہے یہ اس پس منظر میں آیا کہ جب جاوید لطیف نے ایک انٹرویو میں شہباز شریف اور خواجہ آصف پر زبردست قسم کے لفظی حملے کیے، ان پر یہ الزام لگایا کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے سامنے ایک اور گروپ کھڑا کر دیا جائے، اور یہ الزام بھی لگا دیا کہ شہباز شریف اصل میں یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہے ہیں، خواجہ آصف بھی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک خاص اسائنمنٹ پر ہیں، اور ان کا جو محور ہے سرگرمیوں کا یہ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میاں نواز شریف کو پارٹی سے غیر متعلق کر دیا جائے، پارٹی کے اندر ان کی اہمیت کم کر دی جائے، اور پھر شہباز شریف پارٹی کو لیڈ کریں اور مریم نواز بھی اس پوری صورتحال میں آہستہ آہستہ غیر اہم ہو جائیں۔ یہ جاوید لطیف نے ایک انٹرویو کے دوران کہا، اور اس کا جو سیاق و سباق یہ تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف اس وقت نااہل ہیں، مریم نواز بھی نااہل ہیں، تو یہ دونوں تو عملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے شہباز شریف اور ان کا جو کیمپ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کو تازہ ترین خبر یہ ملی کہ مریم نواز نے جاوید لطیف کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیں ٹی وی کیمروں کے سامنے، اور اصل میں جاوید لطیف کے یہ اپنے الفاظ نہیں تھے بلکہ مریم نواز کے الفاظ تھے جو جاوید لطیف بول رہے تھے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے خواجہ آصف نے مل کر جب احتجاج کیا تو چاروں ناچار جاوید لطیف کو ایک شو کاز نوٹس تو جاری کر دیا گیا، لیکن اب اس حوالے سے ایک سنسنی خیز پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ جب شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تو اس وقت مریم نواز نے اپنے ایک قریبی ساتھی کے ذریعے جاوید لطیف کو یہ پیغام پہنچایا کہ میاں نواز شریف بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی باتوں میں بڑا وزن تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اب آپ نے اس معاملے پر ڈٹ جانا ہے، یہ شو کاز نوٹس علامتی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے الزامات پر قائم ہوں، اور میں یہ آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ پارٹی کے اندر آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اب جاوید لطیف نے یہ جو شو کاز نوٹس تھا اس کا جواب دینا تھا 7 دن کے اندر، لیکن اتنا ٹائم ہونے کے بعد بھی جاوید لطیف نے جب اس شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، یعنی مہینے گزر گئے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اور کچھ صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ آخر آپ کو جو شو کاز نوٹس ملا تھا کیا آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے؟ کیا شہباز شریف کو آپ نے جواب دیا ہے؟ مریم نواز کو جواب دیا ہے؟ اور اس شو کاز نوٹس کے جواب میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اب جاوید لطیف نے یہ جو شو کاز نوٹس تھا اس کے حوالے سے جو انہوں نے جواب دیا مبینہ طور پر، تو انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ایک طرح سے ان کے پاس 2 نکات ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے دھمکانا بھی شروع کر دیا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ شہباز شریف، خواجہ آصف اور مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جن کو جاوید لطیف نے کہا تھا کہ یہ مفاہمتی گروپ اسٹیبلشمنٹ کے اسائنمنٹ پر ہے، ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ نواز شریف کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور یہ جو شو کاز نوٹس کا جواب مانگا جا رہا ہے اس جواب کے ساتھ یہ تمام ثبوت اور یہ تمام شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیں گے، یہ تاثر جاوید لطیف نے دیا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے شو کاز نوٹس کا جواب جس کو دینا تھا اس کو دے دیا، یعنی شہباز شریف پارٹی صدر ہیں، شہباز شریف کو تو انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کو بتا دیا ہے کہ کیسے شہباز شریف کے کیمپ نے آپ کے خلاف سازش کی، ان سے یہ بھی کہا کہ پارٹی صدر کی جو ایک طرح سے حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس طرح کا تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ مجھے شہباز شریف کی ناراضی کا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انڈائریکٹلی دوبارہ سے انہوں نے شہباز شریف پر حملے کرتے ہوئے کہا
کہ میں صرف نواز شریف کو جواب دہ ہوں، نواز شریف کو میں نے پوری تفصیل فراہم کر دی ہے، باقی جس نے پارٹی کے اندر میرے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے وہ یہ کارروائی کر لے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، یعنی جاوید لطیف کو معلوم ہے کہ جب وہ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اتنی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ مریم نواز اس وقت پوری طرح سے ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اور شہباز شریف، اب بتایا یہ گیا ہے کہ اس معاملے پر بڑے ناراض ہیں کہ جاوید لطیف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو شو کاز نوٹس کا جواب شہباز شریف کو نہیں دینا، میں نے جو کچھ بتانا تھا میاں نواز شریف کو بتا دیا، لیکن اس کے باوجود مریم نواز اور میاں نواز شریف اس معاملے پر خاموش ہیں اور میڈیا پر یہ خبریں جاوید لطیف کے قریبی ذرائع خود لیک کر رہے ہیں، صحافیوں کو ٹیلی فون کر کے اور مختلف جگہوں پہ ان سے ملاقات کر کے، کہ ہم نے، یعنی جاوید لطیف نے اپنا جو موقف اپنایا تھا وہ اس پر ڈٹ گئے ہیں اور تمام شواہد میاں نواز شریف کے حوالے کر دیے ہیں کہ ان کے خلاف پارٹی کے اندر کس طرح سے سازش ہو رہی تھی، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے اس وقت جاوید لطیف کو سپورٹ کر رہی ہیں شہباز شریف کے خلاف، اور ساتھ ہی خواجہ آصف اور جو دیگر اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ایک فیصلے پر شہباز شریف اس وقت بڑے تلملا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کے لیے مشکلات آسان ہو جائیں، ان کو بھی ریلیف مل جائے اور مسلم لیگ نون کی جو دیگر قیادت ہے ان کو بھی ریلیف مل جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس کے تحت یہ ریلیف مل سکتا تھا شہباز شریف کو بھی، آصف علی زرداری کو، مریم نواز کو، شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال کو، لیکن پرائم منسٹر عمران خان تک جب یہ اطلاعات پہنچیں اور ایک کمیٹی جب انہوں نے بنائی، ایک ریویو کمیٹی، تو اس کے بعد پرائم منسٹر کی ہدایات پر ایک نیا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا نیب کا، جس کی نئی شکوں کے مطابق اب مریم نواز، آصف علی زرداری، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور جو پرانے کیسز چل رہے تھے 6 اکتوبر سے پہلے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے، ان میں کسی قسم کا ان رہنماؤں کو ریلیف نہیں ملے گا، اور جو نئی شک تھی جس کے تحت کسی کو ریلیف مل سکتا تھا وہ صرف ان مقدمات پر ہوگی جو کہ 6 اکتوبر کے بعد قائم کیے جائیں گے۔ اس لیے اب شہباز شریف جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب مارچ کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک بڑا معنی خیز سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر واپس لا سکتے ہیں، یعنی وہ پیپلز پارٹی جس کو مریم نواز نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کک آؤٹ کیا تھا اور نکالا تھا، اب شہباز شریف مریم نواز کی ضد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، اور اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت پر دوبارہ سے کوئی دباؤ کی صورتحال بنائی جا سکے، اور اسی وجہ سے 1-2 جلسے وغیرہ بھی پلان کیے گئے، لیکن جو وزیراعظم عمران خان کے قریبی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے مذہب کارڈ بھی یوز کیا تھا اسی حکومت کے خلاف، اسی طرح قوم پرستی کا کارڈ بھی اسی حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا، اور پوری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے مل کر کوشش کر لی، اور اب بھی جو مرضی وہ کوشش کر لیں، وزیراعظم عمران خان کسی صورت میں یہ جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت ان لوگوں کو این آر او نہیں دیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو پورا نیریٹو تھا، جو پورا بیانیہ تھا، وہ تو بیانیہ احتساب کے گرد ہی گھومتا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ترمیمی آرڈیننس وہ واپس لے لیں اپوزیشن کے دباؤ پر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ان کا اپنا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا، وہ کبھی بھی اس معاملے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی مرضی کسی نے تحریک چلانی ہے، اسلام آباد میں آ کر کسی نے مارچ کرنا ہے تو کر لے، لیکن وہ کسی صورت ان رہنماؤں کو این آر او نہیں دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔